बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, ये आलमी वबा कोरोना वायरस जिसके हवाले से हम मुसलसल कई दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं उनकी पूरी कोशिश है कि इस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो भी शुरू की जा सकें और जो माहिरीन हैं उनकी राय भी पहुँचाई जा सके आप तक, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से हेल्प अपनी फराहम कर सकते हैं, मदद अपनी फराहम कर सकते हैं इस कठिन वक्त में, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 188 ममालिक दुनिया के इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में हैं। पाकिस्तान अपने तईं जो मुमकिन हो सकता है वो कोशिशें कर रहा है। वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। 3 सूबों ने आर्टिकल 245 के अंडर फ़ौज को तलब कर लिया है ताकि वो सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए आएँ। सिंध ने जो है वो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, पंजाब जुज़वी लॉकडाउन पर चल रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के हवाले से आज दूसरा खिताब था कौम से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का जो ऑप्शन है फ़िलहाल उसको रद्द कर दिया है। और वजह क्या बताई है, उन्होंने कहा है कि 40% जो पाकिस्तान की आबादी है वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, और जो 25% हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तबका जो मज़दूर तबका है, जो टैक्सीज चलाता है, रिक्शा चलाता है, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी अगर हमने मुकम्मल लॉकडाउन मुल्क में कर दिया तो। इस पे कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ भी है कि एक तरफ जब आप वज़ीर आज़म साहब अवाम से ये अपील कर रहे थे कि लोग खुद सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं, वो खुद घरों से बाहर ना निकलें, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसमें भी आपका जो दिहाड़ीदार तबका है वो वैसे ही पिसता चला जाएगा, क्योंकि वो फिर किसके लिए बाहर आएगा जब लोग ही सड़कों पर नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ऐसा वक्त आए कि वज़ीर आज़म साहब को खुद ही लॉकडाउन का फैसला करना पड़े, और उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो अपीलों पर और हुकूमत की जानिब से की गई दरख्वास्तों पर उस तरीके से कान नहीं धर रहे जैसे कि उनको सुनना चाहिए, जैसे कि बाहर के ममालिक में हो रहा है। तो क्या वाकई बाय फोर्स ये लॉकडाउन में आवाम को रखना पड़ेगा, इस पे भी ज़रा बात करेंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने जो परसों बात की थी आज उसको दोहराया, ये कहकर के मंगल को एक इकॉनमी के हवाले से एक पैकेज, एक रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, और जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का उन्होंने खसूसी तौर पे जिक्र किया और दीगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये रिलीफ पैकेज होगा। अब उस पैकेज के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और किस तरीके से वो हमारा जो ये तबका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का तबका जिसको हम कहते हैं, वो इस कठिन और मुश्किल वक्त में इस हुकूमत को अपनी सर्विसेज फराहम कर सकता है, कैसे वो मदद फराहम कर सकते हैं। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब, आप चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, चेयरमैन काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन एंड वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर अमानुल्लाह कासिम साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के, एप्टमा के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनफैक्ट एप्टमा के हवाले से तो ये भी बात करेंगे कि उनके अखबारात में आज इश्तिहारात भी थे जिसमें जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके लिए जो मुश्किलात हैं उसका जिक्र भी किया गया, और हुकूमत से कुछ डिमांड्स जो हैं वो भी सामने रखी गई, वो भी हम डॉक्टर अमानुल्लाह साहब से जानेंगे। बट असदुल्ला साहब, आपसे पहले मैं आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आप तीनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि इस कोरोना पैंडेमिक के नतीजे में आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी, जो ऑलरेडी वो नहीं है जो होनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमत बार बार कह रही है, वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि जी कमज़ोर इकॉनमी है, कमज़ोर मईशत है, लॉकडाउन में इसलिए नहीं जा रहे, अभी तक आपको क्या उसका इम्पैक्ट नज़र आया इस वबा के बाद पाकिस्तान की मईशत पर? इस वक्त तो हमारी इकॉनमी स्लो हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट तो चंद दिनों बाद हम पे आएगा। आज का जो इकॉनमी स्लो हो गई है उसका 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद लेबर को जो पैसे नहीं मिलेंगे, जो उनका काम बंद होगा, 4 दिन 6 दिन का उनके पास खाना है, बिल्कुल सही, 10 दिन का है, किसी के पास 2 दिन का भी नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट चंद दिनों में खाने वालों के पास आएगा, जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी तो इससे अगर चंद दिनों में सॉल्व हो जाता है, चंद हफ्तों में, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
اللہ نہ کرے کہ یہ آگے جائے. آگے گیا تو اکانومی, دنیا کے اکانومی میں لاکس لگ جائیں گے. ہماری تو ہے ہی چھوٹی اکانومی, بالکل اکانومی کے لیے تو بہت خطرناک. یہ لاک ڈاؤن والا جو آپشن آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں, ایڈوائزبل نہیں ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم اس کو کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری آگے زیادہ نہیں پھیلی, صحیح ہے, اگر اس نے تھوڑا سا اور زیادہ گرپ کیا یا لوگوں نے بٹ اسد اللہ صاحب ایک چیز بھی دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہاں پر اٹلی والے فرانس والے حالات نہیں ہیں, خدا نہ کرے یہاں پر اٹلی والے حالات ہوں. اٹلی کے حالات ہونے میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف بہت تاخیر سے گئے. جی, تو ہم کہیں تاخیر تو نہیں کر دیں گے. ہم بس یہی ہمارے بہت باریک پوائنٹ ہے کہ ہم وہ فیصلہ بر وقت لیں, اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ ہم واپس نہ آ سکیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو دیکھیں کہ وقت سے پہلے بھی لاک ڈاؤن نہ کر دیں. لیکن اگر بڑھا تو اس پہ سیویئر ایکشنز لینے پڑیں گے ہمیں, تاکہ بھوک تو بعد میں آئے گی, فوری طور پہ اس سے بہت بڑا کوئی ایسا حادثہ ملک میں نہ ہو کہ ہم بھوک کو بھول جائیں اور لاشیں اٹھانے کی جگہ نہ ہو. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں بر وقت اقدامات ہمیں کرنے چاہیے. زبیر موتی والا صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گی پہلے تو یہ اوور آل اکانومی پہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ یہ وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں کیجولٹیز 3 ہیں, مصدقہ کیسز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر میں یہ بھی جان سکوں کہ which sectors you think are likely to get more affected? دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اس پینڈیمک کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں, یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. تعاون آیا تو کسی ایک کونے میں آیا, کوئی اور وبا آئی تو کسی اور کونے میں آئی. ساؤتھ کوریا کی وار ہوئی تو وہ اس جگہ ہوتی رہی, ویتنام کی وار کہیں اور ہوتی رہی. لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے, ایک ایسی مصیبت ہے جو دنیا کے اندر 180 کنٹری میں تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے. تو یہ تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. پاکستان اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا, یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اب اگر ہم نے, اور دوسری بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک بات یہ ہے کہ ہم نے سبق ان ملکوں سے لینا چاہیے جہاں یہ پہلے ہو چکا. اگر یہ ہو چکا, دیکھیں اکانومی بعد میں آتی ہے, پہلے جان کا سوال ہے. اگر اٹلی میں جو حالات ہوئے ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے یہاں ہوں, اور وہاں کے جو حالات ہیں, وہاں کی جو ایج گروپ ہے وہ سب بہت زیادہ فرق ہے, وہاں کی امیون سسٹم کا فرق ہے, بہت ساری سسٹم کو جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں, چائنا نے جس طرح سے فاسٹ ریکور کیا ہے ان کے وسائل کو ہم نہیں پہنچ سکتے. بہت ساری چیزوں میں پاکستان دوسروں سے مختلف ہے. تو یہ کہنا کہ یہ وبا کا کیا ہوگا, اللہ خیر کرے, اللہ سے دعا اور اللہ سے جو نہیں استغفار کا سلسلہ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, جو آپ نے دوسرا سوال کیا, دیکھیں اکانومی اس وقت تو ویسے ہی ولنریبل ہے پاکستان کی. ہم جو ہے نا, ہم اپنی ورسٹ آف دی اکنامک سینیریو سے پاس ہو رہے تھے, ہم اپنی ریکوری کر رہے تھے, ایکسپورٹس تھوڑا سا ٹیک آف ہو رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہاں ہیں. ہماری ایکسپورٹس یورپ کا ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہیں. آپ دیکھیں یورپ تقریباً لاک ڈاؤن ہو گیا, تو ہم اگر ایکسپورٹ کی انڈسٹری یہاں جو چلے گی تو کس کو ایکسپورٹ کریں گے؟ کئی پورٹس پہ ہمارے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ریلیز نہیں ہو رہے, اور جو اٹالین پورٹ آپ سمجھ لیں انہوں نے تو اپنے آرڈرز کینسل کیے ہیں, اور اسی طرح سے اور یورپین کنٹریز سے کئی سے کینسلیشنز آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا, اگر ہم اس کو انڈسٹری کو چلائیں گے کس کے بلبوتے پر؟ آرڈرز ہوں گے تو چلیں گی. اور اسی طرح سے یو ایس کے اندر بھی جو اس وقت جو افراتفری کا عالم ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اتنی کوئی ایکسپورٹس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا اس وقت امتحان ہے. لیکن ساتھ ہی جو یہ لاک ڈاؤن کی جو بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, میری ناقص عقل اس میں یہ میری بات نہیں آ رہی کہ آپ قاصر ہونے سے کیا مراد ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے, میں اس کے 2 مطلب لیتا ہوں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات جو پینڈیمک کے حوالے سے ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہیں. ایک تو میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں, پازیٹو سائڈ پہ یہ مطلب لیتا ہوں. دوسری سائڈ میں یہ لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انہوں نے بات کی کہ 25% سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے رہتے ہیں, اور ان کا روزگار آئے گا کہاں سے جب آپ کے کراچی جیسے بڑے شہر کو آپ یہی میں انٹرو میں بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ آرگیومنٹ کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں, آخری بات, جب عوام گھروں میں رہیں گے تو دہاڑی دار طبقہ جن کے لیے نکل رہا ہے وہی نہیں ہوں گے, تو سفر تو وہ ایدر وے کریں گے. میں ایک آخری بات یہ کرتا ہوں کہ کہ جو لیبر ہمارے یہاں کام کر رہی ہے وہ روز کما کے روز کھانے والوں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان کا.
وہ بھی 15 کی تنخواہ لیتے ہیں, اور 15 دن کی تنخواہ ہوتی ہے, اور اسی سے ان کا گزارا چلتا ہے, اور 15 دن ختم ہونے کے 5 دن پہلے وہ ایڈوانس لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو پوزیشن ہے وہ ڈے ٹو ڈے والی ہی ہے. تو ہم کو انڈسٹری کو بائی کمپلشن بند نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مزدوروں کی مزدوری کو آپ یہ کہیں, دیکھیں کرنا کیا چاہیے. جو میں نے یہاں سندھ کی حکومت سے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ ٹیمپریچر میٹرز آپ ملوں والوں سے کہیں, جو کہ سب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو آپ کی جو اسٹرلائزیشن ہے اس کے پروسیس کو کریں, ماسک دیں, یہ سارے ان کو کمپلسری کر دیں مل والوں کو. اسٹرلائزیشن کی بات کریں, ڈس انفیکشن کی بات کریں, یہ کمپلسری ہوگا ملوں میں کرنا. یہ کرنا چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. پہلے جو آج کا وزیر اعظم کا فی الوقت کا فیصلہ ہے اس پہ میں ذرا ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی بھی رائے جان لوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کس حد تک لاک ڈاؤن کے لیے ہم جا سکتے ہیں؟ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, کہیں جزوی لاک ڈاؤن ہے, آپ کو کہیں صوبوں کی اور وفاق کی یونیفارم پالیسی تو نظر نہیں آ رہی. وہ چلیں ایک اور بحث ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ آرگیومنٹ, یہ ان کی دلیل کہ 25% جو عوام ہے, دہاڑی دار طبقہ ہے, وہ اس وقت مکمل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی نظر میں وہ کیسا ہے؟ کیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آج کا ان کا درست ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں میں لاک ڈاؤن میں بلیو اس لیے کر رہا ہوں کہ چائنا بھی اس میں سکسیسفل ہوا, اور اٹلی نے جو لیٹ لاک ڈاؤن کیا اس لیے اٹلی میں ڈیتھ ریشو بڑھ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں نا, تو لاک ڈاؤن کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیک آنے کی ہوتی ہے وہ پیک فلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس میڈیکل سپلائز بھی اتنی نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اتنے ہیں کہ اگر ایک ریشو بڑھا تو ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکیں گے, اور ڈیتھ ریشو بہت ہیوی ہو جائے گا. اور دوسری بات رہی جیسے غریبوں کے لیے پرابلم ہے ڈیفینیٹلی, تو جب ہم آرمی کو کال کر رہے ہیں تو آرمی کے تھرو ہم ویلفیئر سوسائٹی سب کام کریں, ہم جو بزنس مین ہیں وہ بھی, اور ہم اپنی طرف سے چیریٹیز دے کر راشن اور سب پہنچانے کے ان کے تھرو کریں. ڈیفینیٹلی آرمی, پولیس اور رینجرز یہ کام کر سکتی ہے, گھر گھر ہم کھانا پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایک بار یہ پیک آ گئی نا تو اس کو واپس لانا ناممکن والی بات ہوتی ہے. اور اس کا راستہ یہ ایک یہ ہے کہ اس میں جیسے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو جس شہر میں وہیں رہ جائے, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. پہلے بھی جب 1920 میں بھی نہیں سنبھالا تھا, تو یہ پھر 25 سے 50 ملین تک یہ ریشو چلا جائے گا. اور ہماری کنٹری کے پاس نہ تو وسائل ہیں, نہ ہمارے پاس میڈیکل سپلائز اتنی ہیں, نہ ہمارے پاس نہ اسٹاف ہے ٹرین. تو میرے خیال سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا از بیٹر فار اس. اور ایونچولی دیکھیں اس وقت اتنا پینک آٹومیٹکلی کریٹ ہو چکا ہے کہ میری کچھ لوکل والوں سے بھی بات ہو رہی تھی, ان کی بھی 5% ٹرن آؤٹ رہ گیا گارمنٹس اور اس میں دوسری دکانوں میں. ڈیفینیٹلی سپر مارکیٹ میں فل رش ہے ان چیزوں میں, لیکن باقی جو کوئی شاپنگ مال سب بند ہیں, تو اور وہ پنجاب میں بھی بند ہے. تو لوکل انڈسٹری بھی کولیپس ہو چکی ہے. اس کو جلد سے جلد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 15 دن پہلے ہم لاک ڈاؤن کر لیں, اس کے بعد بیٹھ کر دیکھیں اگر ہمارا کنٹرول آ گیا تو نیکسٹ 5 to 10 days جائیں, اور اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیں. اور جو آپ نے کہا اخبار میں ہم نے ایڈ دی ہے, تو ہم نے ایڈ اس لیے دی کہ ہمیں دیکھیں ہماری انڈسٹری آلریڈی بہت اچھی جا رہی تھی, ایکسپورٹ ٹیکسٹائل. اب اس کے بعد جو ہوا کہ یورپ پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا اور امریکہ بھی آلموسٹ شٹ ڈاؤن کی طرف ہے, تو ہمارے آرڈر جو ہے 5% ہی رہ گئے. تو جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ود ان نیکسٹ 5 to 10 days سب شٹ ڈاؤن ہو ہی جائیں گی. تو آپ لاک ڈاؤن کریں نہ کریں, ایکسپورٹ انڈسٹری تو آلموسٹ شٹ ڈاؤن کی طرف ہے. لوکل انڈسٹری بھی اس لیے شٹ ڈاؤن ہو جائے گی کہ سارے مالز سب شاپنگ سب بند ہے. تو ایونچولی میرے خیال سے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار دا لاک ڈاؤن, اور اس کو ہم سنبھالیں. جہاں تک بات رہی کہ ہم نے 4 چیزیں ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے. ایک تو ہم نے کہا کہ زیرو ریٹڈ, یا میں بولوں ابھی اس کے بارے میں میڈم کہ جو ہم نے ایڈ دی اس کے بارے میں, تو انہوں نے ہم نے کہا کہ بھائی آپ پہلے تو یہ کہ سیل ٹیکس کو سسپینڈ کر دے فار ایٹ لیسٹ 90 days. میں نے تو 90 days اگر سسپینڈ کریں گے تو مجھے اس مہینے سیل ٹیکس نہیں بھروں گا, تو میرے پاس کچھ لیکویڈیٹی پوزیشن رہی, کیونکہ باہر سے میرے پاس پیسے آنے بند ہو گئے, سب نے ایکسٹینشن مانگ لی ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور نے ایکسٹینشن لے لی ہم سے 90 days, اور ہمیں دینی پڑی ہے اس لیے کہ ہم اس سے بزنس کریں, ہم اس سے بزنس بند نہیں کر سکتے.
दूसरी बात जो ज़ुबैर भाई ने भी कहा कि हमारे कंटेनर पोर्ट से वापस आए, इधर कराची पोर्ट से भी, और वो जो भाई यूरोप में उन्होंने बोल दिया हम पेमेंट को आपको 90 डेज़ की बजाय 180 डेज़ पर करेंगे, मे बी मोर। तो हमारे पास तो पैसा आने का कहीं से भी नहीं है। हमारी लिक्विड पोजीशन इतनी टाइट है, तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि पहले तो सेल टैक्स सस्पेंड करें 90 डेज़ के लिए, प्लस हमने इनको कहा कि कोई भी चीज़ हमें जो बैंक का हमने कहा है, देखिए अल्लाह ताला ने ये आजमाइश इतनी बड़ी हमें दी है, इस आजमाइश में अल्लाह ताला हमसे आजमा रहे, क्या आजमा रहे हमको, हम तौबा करें और हम इंटर से निकले। हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे, देखे अमेरिका ने 0 रेटेड कर दिया, यूरोप ने 0 रेटेड कर दिया, यूके ने 0 रेटेड, तो हमने उनको देख लिया। लेकिन जब हमारी शरीयत में कहा गया है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, लेट्स अवेल इट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, हम अल्लाह का बिल्कुल सही है। आई रियली तो मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस बात पे कि आपने बहुत जबरदस्त बात की कि अल्लाह और रसूल से जो जंग है, सूद आपने वो मुल्क में रखा हुआ है, वो डिक्लेयर की हुई है आपने जंग, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आगे चीजें चलेंगी। एब्सोल्युटली राइट कि एक मौका है सूद से किसी तरीके से अगर हम निकल सके, जान छुड़ा सके। मैं डॉक्टर साहब वापस आती हूँ आपकी तरफ, इजाजत दीजिएगा, मैं दोबारा सेकंड राउंड में आपकी तरफ आती हूँ। मैं असदुल्ला साहब से भी जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जिस इन्होंने कहा, ये ऐड भी आ गया अखबार में कि क्या चीजें हैं, इन्होंने भी कहा सस्पेंशन सेल्स टैक्स फॉर 90 डेज और लोन पेमेंट 6 मंथ्स, ये सारी डिटेल्स हैं अखबार में इनके ऐड में। आप इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का खुसूसी तौर पे आज उन्होंने नाम भी लिया है, परसों भी उन्होंने बात की थी और अब भी कहा कि 24 को ट्यूसडे को वो लेकर आ रहे हैं पैकेज। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छी सी नो-हाउ है, उनको इसके तकलीफ़ात का भी पता है। हम कैप कंस्ट्रक्शंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और जो हमारी बिल्डिंग सेक्टर वाले कंस्ट्रक्शन है, वो दोनों ए और बी पार्ट्स हैं हमारे। ठीक, हम दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिलीफ पैकेज दिया जाए। हम कैप और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, मुल्क का सारा बजट जो डेवलपमेंट का होता है हम कैप मेंबर्स यूज़ करते हैं। आबाद और हमारे बाकी भाई जो हैं वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में होते हैं। ठीक, दोनों कंस्ट्रक्शन ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हम दोनों के लिए एक पैकेज आ रहा है। हम उसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स, थोड़ा सा रिलीफ टैक्स में जो कि बहुत टाइट है अभी, बिल्कुल कारोबार करने का उस टैक्स सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन बहुत हार्श है फ़िलहाल। हमने बड़े अरसे से गवर्नमेंट से ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाएं, जिस तरह के टर्की, इंडिया और मलेशिया में है। उनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनकी जीडीपी का 10% और 11% पे पहुंच गया। हमारा पहले 6 था, फिर करते करते अब 2 पे आ गया। अगर ये डेवलपमेंट बोर्ड बन जाता है तो इंशाल्लाह 1 साल 2 साल में ये 5 या 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिलीफ हमें टैक्स सिस्टम में, कुछ इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम प्राइम मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आएगा। हम बहुत होपफुल हैं इसमें, उससे रिलीफ मिलेगा फ़ौरन। लेकिन ये हमारी काविशें तो कोरोना के आने से पहले की हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ काइंड इनफ कि वो अब हमें दे रहे हैं, लेकिन कोरोना अलग इससे इशू है। मैं अपने अमानुल्लाह भाई से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर नहीं है, हम थोड़ा बहुत इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ इस वक्त अपनी लेबर को सपोर्ट करने को तैयार हैं। जिस तरह वो ज़ुबैर मोती वाले साहब ने कहा कि उनके हालात भी वो डेली वेजेस वालों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। नहीं है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हम लोग सालाना बिलियंस का टर्नओवर करते हैं। हम अपने 1 महीना 2 महीना हम अपनी तमाम लेबर को विद सैलरी सपोर्ट करने को तैयार है। अच्छा, उनके खाने के, उनकी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमारी भी एक कैपेसिटी है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये डिसीजन कहीं इतना लेट हो कि हम ये रोते रहे कि यार ये डिसीजन ऐसा लेट हो गया, अब लॉकडाउन से भी कुछ नहीं हो रहा। तो पहला तो है शटडाउन। यानी आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत को हेल्प आउट करने के लिए, अपनी सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बर वक्त हुकूमत जो है वो आप लोगों की तरफ आए, उस चीज़ के लिए देर ना हो जाए। मैं ब्रेक से वापस आके इस पे ज़रा थोड़ी और बात करते हैं कि किस तरीके से, किन पहलुओं से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हुकूमत को इस कठिन वक्त के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं, अपनी मदद फराहम कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا آؤٹ بریک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی اکانومی کے مختلف سیکٹرز کو بری طرح ہٹ کرے گا. پی ایم نے کہا ہے آج کہ وہ لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے جو ڈیلی ویجز طبقہ ہے 25% افراد ہیں وہ متاثر ہوں گے. بہت سارے لوگ اس کے مخالف بھی ہیں کہ یہ فیصلہ جلد از جلد کر لیا جائے اس سے پہلے کہ کوئی تاخیر ہو. جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, میں زبیر صاحب آپ سے پہلے جان لیتی ہوں کہ کس طریقے سے اس مشکل وقت میں جب پرائم منسٹر صاحب پوری حکومت سب کو کہہ رہی ہے کہ آپ آن بورڈ آئیں اور آپ اس چیز کی اونرشپ لیں, آپ لوگ کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس وبا سے فائٹ کرنے میں حکومت کو؟ دیکھیے جی, ہم کو تو آج تیسرا دن ہے بلکہ چوتھا دن ہے جب ہم نے پورے انڈسٹریلسٹوں کی ایک میٹنگ کال کی, اور میں بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ سارے انڈسٹریلسٹ ایک زبان ہو کر انہوں نے اپنی لیبر کی حفاظت کی بات کی, اور ہم نے وہاں کچھ لائے عمل طے کیا, اور اس میمورنڈم کو ہم نے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر سب کو ہم نے ارسال کر دیا ہے. اور میں اس کی خالی چیدہ جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹر ہوں گے لیبر اس کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کا معقول انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کی سینیٹائزر سے ان کے ہاتھ اور جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ڈس انفیکشن کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو ماسکس دیے ہوئے ہیں, اور جو فلور آف دی فیکٹری ہے اس کو بھی ڈس انفیکشن کرنے کے انتظامات ہم نے کیے ہیں. اور جس آدمی کو ٹیمپریچر ہوگا اس کو ہم واپس کریں گے, اور اس کو ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کے لیے راشن کا بندوبست ہو, اور جب تک علاج کرتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے ہم اس کی ٹیک کیئر کریں. تو ہم اپنی فیکٹری کے اندر دیکھیں, ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ صحت مند ورکر جو ہے نا وہ کوالٹی پروڈکشن دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوالٹی پروڈکشن اور جو پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ ہے, یوٹیلائزیشن آف دی کیپیسٹی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہوں. تو ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے ہیں, اور ہم گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ملوں کو چلتا رہنے کے لیے آپ جو ہے نا کچھ اقدامات آپ نے بھی کرنے ہیں. ہم نے وزیر اعظم سے, میں آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں ان کو کہ فوری طور پر جو الیکٹریسٹی اور گیس کے جو بلز ہیں, پانی کے جو بل ہیں, ان کو سسپینڈ کریں. اس وقت پیمنٹ کو ان کو ڈیفر کریں جب تک یہ کورونا وائرس کا ہے, یا کم از کم 3 مہینے کی کوئی ڈیفرمنٹ آ جائے. اسی طرح سے جیسے امان نے کہا سیل ٹیکس جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ اپیل کی ہوئی ہے, اور انٹرسٹ کو فریز کیا جائے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے فریز کریں, کیونکہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ 15% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی انٹرسٹ دے سکے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کے پہیے کو چلتا رہنا چاہیے. ایک جب آپ بند کرتے ہیں, دیکھیں جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ختم ہونے سے, جو لوکل مارکیٹ سے ختم ہونے سے جو ختم ہوگا وہ تو بتدریج ہوگا. آپ کل کیوں مزدوروں کو جو ہے نا بے روزگار کرنے پہ تلے ہوئے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ان تمام انتظامات کے ساتھ اگر ہم ہائیجینکلی اپنی انڈسٹریز کو چلا سکتے ہیں, اور اگر آج اگلے 8 روز 10 روز, اور ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پیک کی جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ بہت کرٹیکل ہے, اور نظر بھی آتا ہے جس طرح سے یہ ڈیولپ ہوا ہے دوسرے ملکوں میں, اللہ نہ کرے یہ ہو, لیکن اگر ہم اس سے نکلتے ہیں, اس کے آگے جاتے ہیں, تو یہ خامخواہی جو اتنے لوگوں کا جب توڑنا اور پھر اتنے لوگوں کو فارغ کرنا, اور پھر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام پاسبلٹیز ہیں, جس طریقے سے بھی جو ورکرز ہیں, صحیح ہے, ان کے یہ تمام چیزیں لوازمات جو ہیں وہ پورے کرتے ہوئے, اس چیز کو انشور کرتے ہوئے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ سینیٹائزرز ہیں, ٹیمپریچر چیک ہو رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ صفائی کا معیار اور سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے. ڈاکٹر امان اللہ صاحب, آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی کہ کس طریقے سے آپ پروڈکشن آٹومیٹک ہو جائے گا, آہستہ آہستہ لمیٹڈ ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم سب بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے نا 14 ڈے انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ انفیکٹو ہوتا ہے. اگر وہ ٹیمپریچر نہیں بھی بڑھتا نا, انفیکٹو تو ہے تھوڑا بہت. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. دوسری بات رہی کہ میں اس کے ٹوٹل اختلاف, مطلب ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ لے آف کرنا چاہیے. لے آف کسی کو نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی منیمم ویجز والوں کو آپ لے آف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو چھٹی پہ بھیجیں, آپ سیلری دیں, اور گورنمنٹ ہمیں لیکوڈ پوزیشن ہماری اچھی کرے. ہمارے جو پرانے ریفنڈز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں گورنمنٹ کیش دے. جیسے زبیر بھائی نے کہا ٹھیک ہے بجلی کے بل اور سب ہمیں 3 مہینے سسپینڈ کر دیں, ہم معاف نہیں کرانے کے لیے بول رہے. ہم یہ بول رہے ہیں ہمیں زندہ, مطلب ہم زندہ رہیں گے تو ہماری لیبر زندہ رہے گی. ہم آپ سے گورنمنٹ سے کہتے ہیں ہمارے جو ریفنڈز ہیں نا
بھائی ہمارے ریفنڈس تو ہمیں دے دو. 4 مہینے سے ہمارا سیل ٹیکس ریفنڈ نہیں ہوا, ہمارا پچھلے DTL سارے ریفنڈس پڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ایمرجنسی بیس پہ ود ان 15 days ہمیں ہمارے ریفنڈس کر دیں, ہم چل سکے. ایک سیکٹر ہمارا ایکسپورٹ کا بہت ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کامیاب, وہ ہے اسپننگ, جو صرف چائنا ایکسپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ چائنا میں ابھی بھی ڈیمانڈ چل رہی ہے. ہم ان سے یہ بھی تقاضا گورنمنٹ سے کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ایکسپورٹر کو بھی آپ ریفائننس دیں. ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسا ابھی میں نے کہا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ ختم کریں تو اس میں ساری انڈسٹری, لوکل انڈسٹری سروائیو کرے گی, SME انڈسٹری سروائیو کرے گی. جہاں تک اسد اللہ صاحب نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری کو یہ ٹو لیٹل کرتے ہیں. دیکھیں ابھی کنسٹرکشن کو تھوڑا جو بھی دے دو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, آج سے 1 مہینہ پہلے دے تو بہت فائدہ پہنچتا. کل جیسے اور میں نے بھی کہا کہ 2% آپ ان کو, جیسے اسد بھائی بھی مانیں گے, 2% آپ فیس کر دیں ٹرانسفر پر, 8% کیوں رکھی ہے؟ آپ لوگوں کو پیسے لگانے دیں, ایک بار جو پیسے لگا دے 2% بیٹھ کر اپنے پیسے وائٹ کر لے. دیکھیں پاکستان از اے ویری ڈفرینٹ کنٹری کمپیئرنگ ٹو یورپ اینڈ امریکہ. آپ یہ کہتے ہو کتابوں کی ساری بات جو امپلیمنٹ یہاں کر دو ایک دن میں, بھائی آپ کی اکنامی ڈفرینٹ ہے, آپ کے لوگ ڈفرینٹ ہے, آپ پورا ڈفرینٹ ہے. ہم یورپ کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کاپی کریں, زیرو ڈیٹ کریں, ہر چیز میں یورپ کو کاپی کریں نا. آپ صرف ٹیکس میں کیوں کاپی کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے یہ نہیں چلے گا, یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی کہ ہمیشہ گورنمنٹ ٹو لیٹ ٹو لٹل. اور دوسری ایک بات سنیں میڈم, یہ جو سب سے بڑا مسئلہ یورپ کا یہ ہے کہ یہ سے ڈو ایز آئی سے ناٹ ایز آئی ڈو, لیٹس ڈو اٹ دا وے دے وانٹ اٹ. ہم اپنی طرف سے بھی تو کچھ کریں, ہم اپنی پبلک کو سنبھالیں, ہمیں یہ ریفنڈ دے ہماری لیبر. رائٹ ڈاکٹر صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. یہ اسد صاحب ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ شاید تھوڑا سا ڈیلے ہے یا یہ پیکج کے حوالے سے چلیں, وہ بھی پرسوں پتہ چل جائے گا. اگین وہی سوال آپ سے کہ کس طریقے سے آپ مجھے بریک میں بھی بتا رہے تھے کہ کیسے آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں. ہماری کمپنیاں کافی بڑی ہیں, ہم لوگ ڈیمز بناتے ہیں, موٹر ویز بناتے ہیں, کینالز بناتے ہیں, بیراجز بنا رہے ہیں. ہم لوگ ہماری ایک کمپنی ہماری بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں, بڈ کی ہماری جیسی کمپنیوں نے. مومن ڈیم بن رہا ہے, ہمارے ممبرز ہیں, ہمارے ہزاروں امپلائیز ایک ہی کمپنی میں ہیں, ہمارے پاس ہزاروں مشینیں ہیں, گاڑیاں ہیں, کیمپس ہیں ہمارے بڑے بڑے. ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم کچھ نہ مانگیں, آج کے دن ہم گورنمنٹ سے یہ پوچھیں ہم سے کیا چاہیے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. کورونا پہ ہم لوگ قابو پا لیں, اس کے بعد آپ اپنی ڈیمانڈز حکومت کے ساتھ جناب آپ ہماری یہ دکھڑیں یہ سنیں. لیکن اس وقت ہے ہم ملک سے پوچھیں, گورنمنٹ سے پوچھیں. بٹ ایک آپ نے اچھی بات بتائی تھی, وہ کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں چاہ رہی ہوں کوئکلی وہ بتا دیں, وہ حکومت کے کوئی بھی نمائندے اگر سن رہے ہیں ان تک پہنچ جائیں. آپ نے کہا کہ آپ اپنے کیمپس کو کوارنٹین میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کیمپس 25 رومز سے لے کے 500 رومز تک کے کیمپ ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اگر ضرورت پڑتی ہے ہم سارے کیمپ کو لیبر کو تنخواہ پہ چھٹی دے کے, پیسے ان کو دے کے, ان کو بھوکا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے سارے کیمپس کو کوارنٹین میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم نان میڈیکل کوئی بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, پیسوں سمیت. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب, زبیر موتی والا صاحب اور ڈاکٹر امان اللہ قاسم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ریناؤنڈ مذہبی اسکالر نذیر احمد غازی صاحب موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم یقینی طور پہ اسی عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے ہی بات کریں گے, جہاں پر پاکستانیوں کو حکومت سے ان کے کچھ اقدامات پر تحفظات ہوتے ہیں. بینگ اے مسلمان کی حیثیت سے بھی بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے, کوئی سزا ہے, اس کو کیا نام دیا جائے, اسے کیسے محفوظ رہا جائے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ پرسوں جمعہ گزرا ہے تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد مساجد میں تھی, اس پر حکومت کیا پابندی لگائے گی, کیا ہونا چاہیے. ان تمام سوالوں کے آج ہم جوابات جانیں گے. ریناؤنڈ مذہبی اسکالر نذیر احمد غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا بہت مقبول پروگرام 92 نیوز پر ہوسٹ کرتے ہیں صبح نور کے نام سے. غازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غازی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ مسلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت، یہ آفت جو آ گئی، جس پہ یقینی طور پہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ سعدیہ، بنیادی طور پہ میں 3 ماہ سے پورے ملک کے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کہ صبح کی جب اذان ہوتی تھی تو کتے جو ہیں، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے، بھونکتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا اور میں نے بعض اہل معرفت، اہل دل سے بات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک وارننگ آ رہی ہے، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے. آپ تجربہ کر لیں اسلام آباد میں بھی یہ بات. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، کسی میرے دوست کی شان میں گستاخی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے. اللہ 2 باتوں پہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود کے کاروبار پہ، اور ایک اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کے پیارے نبی کی، کسی صحابی کی، کسی ولی کی شان میں گستاخی کی جائے. پوری دنیا کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور میں یہ بتا دوں، یہ عذاب اس وقت ختم نہیں ہوگا، یہ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارا ریڈ زون ہے، یہ ہمارا نو گو ایریا. اس میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرو گے. دوسری بات جو ہے، جب ظلم ہوتا ہے اور مظلوموں کی آہیں عرش الہی پہ ڈائریکٹ جاتی ہیں. کشمیر پہ کتنے مہینوں سے لوگوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے. ہندوستان میں دلی میں مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے. برما میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. پوری دنیا خاموش تھی، اور ان مظلوموں کی آہیں جب اوپر گئیں، وہ جب ارواح ان کی اوپر گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے انہوں نے اپنا جو ان پہ ظلم ہوا تھا وہ بیان کیا، تو یہ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. یہ عذاب کی ہوا چل رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، جب تک دنیا توبہ نہیں کرے گی. ایک سوال، کیونکہ یہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں نا، وہ بھی آپ سے جانوں، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اور آپ، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یا ہم اس چیز پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کی یہ سزا ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، آزمائش ہو سکتی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. لیکن پھر بڑے لوگ آپ سے سوشل میڈیا پر سوال کرتے نظر آئیں گے کہ اچھا اللہ کا عذاب ہے تو یہ تو پھر مسلمان جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں، تو جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی تو ہیں، صرف مسلمان ممالک کے اندر تھوڑی ہی آیا. یہ سوال بڑا کامن ہے آج کل سوشل میڈیا پہ. نہیں مسلمان، میں عرض کرتا ہوں مسلمان ممالک میں تو اتنا یہ عذاب نہیں آیا. آپ دیکھیں شروع ہی وہاں سے ہوا ہے. یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، جنہوں نے وہ حرام چیزیں کھائیں، آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. دنیا جو تھی وہ کہتی تھی حجاب لینا جو ہے یہ جرم بن گیا تھا. اب مردوں نے بھی دیکھے کیسے حجاب پہنے، سب نے چہرے اپنے ڈھانپ لیے مردوں نے، عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے. تو دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا. اب سب کہتے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں، اس وقت تو وضو کا مذاق اڑاتے تھے، اب کہا مسلم شاور بھی استعمال کرنا شروع کریں باتھ روموں کے اندر. تو اس طرف دنیا کو آنا پڑے گا. اور دوسری بات جو ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پاک جو ہے مدینہ، وہ دارالشفا ہے. جو مکہ مکرمہ ہے وہ دارالشفا ہے. 15 مقامات حرم پاک میں ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی جو خاک پاک ہے وہ خاک شفا ہے. وبا پھوٹی تھی بخار کی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے صحابہ اکرام کو فوری طور پہ حکم دیا کہ اپنے جسموں پہ یہ خاک جو ہے مدینہ کی ملو. وہ خاک شفا ہم نے بند کر دی، اس پہ ہم نے پکی سڑکیں بنا دی. وہ خاک شفا جو ہے اس کو دوبارہ نکالیں. جو آب شفا جن کنوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، وہ کنویں جن سے 70 انبیاء کرام نے پانی پیا تھا، وہ شفا والے کنویں جو ہیں، وہ بیر علی جو ہے اس کو کھولیں. وہ سیدنا سلمان فارسی کے جو باغ کا کنواں ہے اس کو کھولیں. جن کنووں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے پائے اقدس جو تھے. غازی صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. یہ بھی بتائے گا کہ کچھ حکومتیں جو ہیں اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کریں،
ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنے, پھر وہاں پر ہم جو ہے نا وہ تھوڑے علماء کرام ہمارے ان کا کچھ کا موقف آیا. ایک کی جو ویڈیو آئی انہوں نے کہا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں, آپ بے شک ہاتھ ملائیں, گلے ملیں, کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ جو اسباب ہے نا دنیا کے, میں چاہتی ہوں کہ اس پہ, اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو, یہ جو اسباب کا اور توکل کا ربط ہے نا اس کو ایکسپلین کر دیں. میں سعدیہ قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں, یہ سب سوالوں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ حکم ہے قرآن حکیم کا. یہ ساری باتیں جو ہے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کسی جگہ پھیلا ہوا ہے شام میں تو آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. حالانکہ جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں وہاں پہ جا رہے, تو حضرت عمر واپس آ جاتے ہیں وہاں سے. گزارش یہ ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. تفتان میں جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا جہاں وبا پھوٹ جائے وہاں کے رہنے والے وہاں کے لوگ دوسری علاقے میں نہ جائیں, ان کو نکلنے نہ دو, اور جو جہاں ہے وہ وہیں رک جائے اور دوسرے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں. ہم نے ایران سے جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے اندر اپنے ملک میں لے لیا. آپ نے دیکھا وہاں سے کیا, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی جو نافرمانی ہوئی اس کے رزلٹ میں یہ ہے. اب بھی میں ایک بات حوصلے کی آپ کو عرض کر دوں کہ ایک یہ حدیث پاک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے فلاں بندے کو عذاب دو. وہ جب گیا تو اس بندے نے جواباً کہا تمہیں اللہ کے چہرے کی قسم مجھے عذاب نہ دینا. فرشتہ واپس چلا گیا. دوسرا فرشتہ آیا عذاب کا, اس کو بھی اس آدمی نے یہی کیا. تیسرے کو اس نے کہا اللہ کے چہرے کے واسطے, اللہ کے واسطے مجھے جو ہے وہ عذاب نہ دو, معاف کر دو. وہ فرشتہ جو تھا اس نے عذاب دے دیا. جب وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا تو اس کے پر کٹ گئے, اس کے پر نہیں تھے, محو پرواز ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا میرے بندے نے تجھے میرے چہرے کا واسطہ دیا. میرے بندے جب مجھے کوئی اس طرح کا واسطہ دیتے ہیں تو میں تو ساری مخلوق کو بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. یوم دعا وزیر اعظم اعلان کریں, کل کا اعلان کر دیں, پرسوں کا کر دیں کہ ساری قوم جو ہے اپنے گھروں میں یوم دعا منائے گی, یوم توبہ منائے گی. بھی تھوڑا میں چاہوں گی آخر میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اس وقت آج ابھی لوگ بہت تعداد میں سن بھی رہے ہیں, آج شب معراج بھی ہے, اس حوالے سے لوگوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ توبہ کریں, استغفار کریں, کچھ خصوصی دعائیں جو ہیں وہ آج اس پروگرام کے توسط سے ضرور بتائیے. دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ بھی پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی پڑھیں. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا بھی پڑھیں. بڑی آسان ایک دعا ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بصری, اللہم عافنی فی سمعی. یہ دعا جو ہے لا الہ الا انت. اور اسی طرح اگر اور کوئی دعا بھی نہ آتی ہو تو اردو میں دعا مانگیں, پنجابی میں دعا مانگیں, اور دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھیں, باوضو ہو کے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ لوگ باوضو اپنے گھروں میں رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے اور یہ دعا مانگتے رہیں گے. اگر کسی کو قرآن حکیم نہیں آتا, قرآن حکیم کھول کے صرف اس کو دیکھتے رہیں, اس سے بھی برکات نصیب ہوں گی. اور یہ جو ہمیں ملتی ہے, یہ جس کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ کالے سے رنگ کی جو چیز ہوتی ہے کلونجی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی اور شہد جو ہے یہ سوائے موت کے علاوہ ہر چیز, ہر بیماری کا کلونجی کا اس سے جو آپ دوائی نکلی ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پڑھا ہے لیٹسٹ, وہ کلونجی سے بنائی گئی ہے, تو اس کا بھی استعمال کریں. اور ایک عود ہندی ہے, اس کے بارے میں 2 حدیث ہیں. ایک کی راویہ حضرت ام قیس ہے, دوسرے کے جابر بن عبداللہ ہے. یہ سانس کی بیماری ہے, بیسیکلی ریسپیریٹری سسٹم کو یہ افیکٹ کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود ہندی استعمال کرو. اس کو کشت بھی کہتے ہیں, اور انگریزی نام میں بتا دوں کوسٹس روٹ ہے, کوسٹس روٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. یہ اپنے گھروں میں اس کی دھونی دیں, بچوں کو اس کی دھونی دیں, اور اس کے قطرے ناک میں بھی ٹپکائیں, گلے میں بھی ٹپکائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں, طبیب جسمانی بھی ہیں. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں یہ وبا جو ہے یہ بالکل نہیں آئے گی, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. باہر نہ نکلیں خدا کے لیے, لوگوں سے نہ گلے ملے, لوگوں سے نہ فی الحال مصافحہ کریں, اور حرمین شریفین کو کھول دیں. اللہ کے واسطے آب زمزم پوری دنیا کو
جو تقسیم کریں اور وہ جو خاک شفا ہے اور جو وہ آب شفا ہے اس کو عام کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے گا. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ تمام مسلمانوں کی دعا ہے, دل سے آرزو ہے کہ شریفین کو کھول دیا جائے. بہت بہت شکریہ نذیر احمد غازی صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور جو آخر میں اپنے تدابیر کے حوالے سے بتایا, دعائیں بتائیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, اس کا بھی بہت شکریہ. That's all for tonight. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.